क्या नाम है आपका? ज़फ़र आलम। दोबारा जुम्मे की नमाज पढ़ के निकले हैं आप? जुम्मे का मतलब क्या होता है? जुमे का मतलब एक ख़ास दिन रखा गया अल्लाह पाक की तरफ से, जिसमें 2 रकात नमाज होती है और खुतबा होता है, जिसकी अलग अहमियत है इस्लाम में। जी। तो नमाज रोज़ होती है, जुम्मे का ख़ास तौर पर जुम्मे का वो क्यों किया गया है? जुमे का दिन एक ख़ास रखा गया है अल्लाह की तरफ से, इसकी ज़्यादा फजीलत है। मतलब क्या होता है जुम्मे का? अब जुमे का एग्जैक्टली मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इसकी फजीलत ज़्यादा है, इसमें दुआएं ज़्यादा अच्छे से कबूल होती है और अल्लाह पाक ज़्यादा नवाजता है। जुम्मे का मतलब क्या होता है? जुमे का मतलब यही होता है कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले जुमे की नमाज़, जो एक हफ़्ते में सबसे बड़ी नमाज़ होती है, वो हम लोगों की जुमे की नमाज़ होती है। और इसमें सबसे ज़्यादातर 2 रकात होती है, क्योंकि ये कम छोटी होती है और बाकी अगर इसकी सुन्नतें भी अलग होती हैं। और नमाज़ों से जुम्मे की नमाज क्या क्या अलग है? क्या इसका सवाब ज़्यादा है? जी, इसका बिल्कुल सवाब ज़्यादा है, क्योंकि जुमे की नमाज़ हफ़्ते में एक बार होती है और बाकी नॉर्मल नमाज से थोड़ी अलग होती है। बाकी सब में 4 रकात 5 ऐसे होती है, जुमे में खाली 2 होती हैं। बस डॉक्टर साहब से मुलाकात है, जुम्मे की नमाज अदा कर लिया आपने? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई। अच्छा, क्या है जुम्मे का नमाज का मकसद क्या है? जुमे की नमाज का मकसद है, एक तो ये अल्लाह ताला का फरमान है हमारे कि हम जुमे की नमाज बाजमात सब लोग पढ़ें आकर, इसके अपने अलग फजीलतें हैं। सब एक कौमी एकता के हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसका सवाब अलग से। रोज़ नमाज रोज़ पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन खास तौर पे बड़ी गैदरिंग क्यों रखी गई? जुमे की नमाज गैदरिंग को रखी गई है ये ताकि सब हम लोग एक हमारी जगह इकट्ठा हो सके और आपस में हम लोग की एक क्या बोलते हैं उसको, मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो। और सवाब अलग है, ये जुमे की फजीलतें अलग हैं ये जुमे की नमाज की। जुम्मे की नमाज का मकसद क्या है? सर, एक पावन नमाज है, हफ्ते में जो एक बार जो कंपलसरी है। आप कहा जाता है कि अगर आप 3 बार नहीं इसको पढ़ते हैं तो आपका ईमान थोड़ा डगमग हो सकता है। नमाज रोज़ पढ़ी जाती है, जुम्मे का खास क्यों रखा गया? गैदरिंग हो, लोग मतलब सोशल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। जी है ना? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। इसके पीछे ये मकसद है कि सब लोग यूनाइटेड रहें और एक साथ एक जगह पे जमा होंगे तभी डिसिप्लिन आता है, और एक साथ अगर जमा नहीं होंगे तो फिर इंटरनल यूनिटी नहीं रहती है, लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं। और एक साथ जब एक जगह जमा होंगे तो सब में भाईचारा और ब्रदरहुड बढ़ता है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत जागती है उम्मत के लिए। मतलब इसलिए एक जगह रखी गई है कि हम लोग इकट्ठा हों पर रेगुलरली जमा हों, ताकि वो मेंटेन रहे। नहीं तो फिर आप क्रिश्चियंस की तरह आएंगे हर महीने एक बार, तो उनकी तरह यूनाइटेड नहीं रहेंगे। मतलब ये जुमे का नमाज कब से शुरू हुई? पहले तो 5 वक्त की फ़र्ज हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, फिर जुमे की नमाज कब से शुरू हुई? जुमे की नमाज इसका आइडिया नहीं है। मुझे भाई ये क्या ख़ास मकसद है जुमे की नमाज का? जुमे की नमाज जैसा कि और लोगों ने भी बताया कि पहला मकसद तो यही होता है कि सारे लोग दूर दूर से आके इकट्ठा होकर एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। सारी नमाज़ें तो और ऐसी जो हैं वो आप घरों में भी पढ़ सकते हैं और बकिया मस्जिदों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमे की नमाज ऐसी है जिसको आपको नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है, बगैर खुतबा सुने आप नमाज उसकी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और इसका अलग से अल्लाह ताला ने सवाब दिया है। पूरे हफ्ते इंतज़ार करने के बाद एक छोटी ईद की तरह लोगों ने बताया, जैसे कि जुमेरात से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और जुमे के दिन सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर खुतबा सुनकर ही नमाज कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे ये खुतबे का क्या मकसद? खुतबा एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुसलमानों को संदेश दिया है, चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्जिदों में आम तौर पर खुतबा तो पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन उसका मतलब नहीं बताते हैं। और जो मतलब अगर लोग जान जाएं तो जुमे के दिन मस्जिदों में जगह ना बचे। मतलब बताते नहीं, सिर्फ एक खुतबा पढ़ देते हैं। तो बहुत से अभी मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानकारी है, खुतबे का मतलब नहीं जानते, अरबी का ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं, इसलिए खुतबा सुन के बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुबारक अंसारी। और भाई खुतबा जब होता है तो कहा गया है कि बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ गए, और हम सब खामोशी के साथ बैठते हैं, लेकिन खुतबा होता क्या है? खुतबे जो है, खुतबे में क्या बताते हैं? नहीं बताओ। ये अल्लाह की बातें करते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, ये बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे खुतबे में। जुमे की नमाज पढ़ी है आपने? जी बिल्कुल पढ़ी। रोज़ पढ़ते हैं नमाज की जुमे के दिन? नहीं, हम रोज़ पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें 5 वक्त की मिल जाए, लेकिन कभी कभार हो गया तो फजर अगर छूट गई, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना छूटे। जुमा क्यों इतना इम्पोर्टेंस है जुमे की?
جمعے کی امپورٹنس ایک یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن گیدرنگ ہوتی ہے, سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, آپ کسی کو بھی کہہ لیں. اب شام کو لوگ بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں, تو ہمارے قوم میں فرائیڈے کا دن رکھا گیا ہے کہ سب لوگ کو آنا ہی آنا ہے, وہ فرض ہے آنا, اور گھر پہ نماز نہیں جائز ہے اس کی. کیا بتاتے ہیں خطبہ جو ہوتا ہے اس میں کیا بتاتے ہیں؟ خطبے میں بتاتے ہیں کیسے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, کیسے صحیح و غلط میں فرق کر کے ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے. یہ خطبے میں اچھی باتیں اور زندگی کے بارے میں جو چیزیں کام آ سکتی ہیں وہ بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ اقبال بھائی یہ بتائیے کہ جمعے کی امپورٹنس اور دوسری نمازوں سے زیادہ ہے کیا؟ جی, جمعے کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے, باقاعدہ سورہ جمعہ اتاری, اسی لیے اس کی فضیلت اور نمازوں سے زیادہ بہتر ہے. اور ہم جو خطبہ ہوتا ہے اس میں, اور خطبے میں کیا بتایا جاتا ہے؟ خطبے میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا کہ ان کی جو ہے وہ زندگی کیسی تھی نبوت سے پہلے, اور کفار مکہ نے کیا کیا, مشرکین مکہ نے کیا کیا, پھر وہ کیسے طائف گئے, طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اسی کے بارے میں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں پورا بیان فرمایا گیا. ہاں, ہم نے یہ آواز اٹھائی, ہم نے یہاں کے انتظامیہ سے ہم نے بات کہی کہ خطبہ جو ہے وہ اگر عربی زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہو جائے تو عوام کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, اور وہ بہت اطمینان سے خطبے کو سکون کے ساتھ سنے گی اور اس کے سمجھ میں آئے گا اور اس پہ عمل کرے گی. کیونکہ عربی میں ہوتا ہے, عربی ہماری زبان نہیں, تو ہمیں اس سے واقفیت نہیں ہے. کب سے اس کی شروعات ہوئی تھی جمعے کے دن کی, جمعے کی نماز؟ جمعے کی نماز کی شروعات جب سے نماز قائم ہوئی, جب سے جمعے کی نماز ہے. انجم بھائی بھی ہمارے ساتھ آ گئے. انجم بھائی, جمعے کی نماز جو ہے وہ اور نمازوں سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے, لیکن نماز تو روز پڑھنی چاہیے. ہم جمعے کے دن خاص کر تیاری کرتے ہیں لیکن اور نماز چھوڑتے ہیں. دیکھیے, جمعے کی نماز تو لوگ 28 کو بولتے ہیں کہ 8 دن میں نماز پڑھیے. نماز تو 5 ٹائم کی ہونا چاہیے. جو فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ 5 ٹائم کی نماز ہے. جمعہ ہے خاص چیز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کے پھر خالی جمعے پڑھیں. یہ تو بہت غلط بات ہے. جمعہ تو وہ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جمعے کی شروعات کب سے ہوئی تھی, کب سے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے, اللہ نے ہمارے رسول جب اوپر معراج پہ گئے تو 5 نمازیں ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئیں, اور 5 وقت کی نماز تو ہماری فرض نماز میں آتی ہے. لیکن یہ دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ ایک ایسا اجتماع کیا جائے, ایسی بھیڑ اکٹھا کی جائے جس میں سارے لوگ ایک بڑی مسجد میں اکٹھا ہوں. مقصد جمعے کی نماز کا یہی ہے, جیسے ظہر کی نماز ہے لیکن جمعے کی نماز کی نیت ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جو مسئلے مسائل ہیں امت کے وہ وہاں پہ طے کیے رہ سکیں. یہ سوچ کے پہلے کیا گیا تھا, لیکن آج تو جمعے کی نماز جو ہے ساری مسجدوں میں ہونے لگی ہے. مین مقصد یہی تھا کہ جمعے کی نماز کا کہ یہ فرض نماز ضرور رکھی گئی, لیکن ساتھ ساتھ اس کا مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ ایک غم غفیر مسلمانوں اکٹھا ہو, جو دینی مسائل ہوں وہ آپس میں طے ہوں. اسی لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے کہ سال کی 2 نمازیں عید الفطر عید الاضحیٰ میں اسی لیے پڑھی جاتی ہیں کہ وہاں سارے شہر کے لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوں. جو یہ اس میں خطبہ ہوتا ہے, تو خطبہ جو پہلے جس وقت جمعے کی شروعات آپ نے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوئی, اس وقت اب جو خطبے ہوتے ہیں وہ جہاں پہ اسلامی حکومتیں ان کے حساب سے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں وہی خطبے پڑھے جاتے ہیں. ہم لوگ اس کی ریسپیکٹ میں چپ چاپ بیٹھتے ہیں, لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ خطبہ پڑھا گیا. بیسیکلی دیکھیے, یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھا جاتا ہے, یہ ہم لوگوں کے اوپر کہا جاتا ہے ایمانداری سے بیٹھ کے آپ لوگ اس کو سنیے, لیکن اس کا اردو ترجمہ ضرور ہونا چاہیے. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, امام ہمارے سے وہاں سے کیا کہہ رہا ہے, ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, جب تک ہم اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے اس کا بیسک کنسیپٹ کامیاب نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح ہے بات ہے کہ اگر اردو میں خطبہ ہوتا ہے تو اس کا عربی میں خطبہ پڑھا تو اس کا اردو ترجمہ ضرور کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا یا سنا ہوگا, جب پہلے عیدگاہ باربنکی میں عید الفطر عید الاضحیٰ کے جو خطبے عظیم الدین اشرف صاحب پڑھتے تھے, وہ عالم بھی تھے اور وہ عیدگاہ کے امام بھی تھے, تو اس کا اردو ترجمہ وہ ضرور کرتے تھے, پہلے عربی میں پھر اردو میں. یہ انہی کے زمانے میں میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. اس کو بالکل صحیح مدعا آپ نے اٹھایا ہے کہ ہم اردو عربی میں سمجھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. اس کا ضرور اردو ترجمہ ہمارے اماموں کو کرنا چاہیے. 2 اذانیں دی جاتی ہیں, یہ جانتے ہیں 2 اذان کیوں دی جاتی ہیں؟ مجھے اس کا 2 اذان کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے. جی, آپ تو جانتے ہوں گے بہتر کہ 2 اذانیں کیوں ہوتی ہیں. اب یہ تو خطبے کے حساب سے ہوتی ہے نا, جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, امام جو ہے وہ کرتا ہے, اپنے وہ تکبیر کرتے ہیں, وہ
दूसरा होता है एक खुतबे की नमाज होती है और एक नमाज की अजान होती है, जो आ जाओ, एक खुतबे की अजान होती है, ये हुआ। लेकिन ये दो अजानें क्यों रखी हैं? नहीं, यही जो रखेगी खुतबा, एक खुतबा कहते हैं बात करने को, कि अब बात हम करने जा रहे हैं, आप लोग सुनो आके, ये है मामला, ये जरूरी है। जी जी ये ज़रूरी है अजान देना खुतबे की। जी हाँ, ये इस्लाम में हमारे। नहीं वो तो है, लेकिन क्यों ये अलर्ट करने के लिए दूसरी अजान है, किस लिए रखी है? नहीं, ये तो अलर्ट करने के लिए नहीं, ये तो हमेशा इसी चलता है, ये तो हमारे इस्लाम में है। जी मैं यहाँ बताइए, जुमे की नमाज में दो अजानें क्यों होती? एक जुमे की तो एक खुतबा की मस्त है वो खुतबे के लिए, तो मतलब इमाम जो अपने खड़ा होगा तो अपने खुतबा देगा, इसीलिए होता है। हाँ आपको पता है अरशद भाई, जुमे की जो नमाज होती है उसमें दो अजानें क्यों होती हैं? दो अजान, एक जो है नमाज में होती है, एक जो है नमाज से पहले होती है। एक अजान पहले होती है, खुतबे में होती है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये जुमे की जो नमाज होती है इसमें दो अजानें क्यों दी जाती हैं? हैं? दो अजानें क्यों होती हैं? एक खुतबे की होती है और एक अजान नमाज के लिए। वो होती है, लेकिन ऐसा क्यों, इसके लिए दो अजानें क्यों रखी गई? कहते हैं कि पहली जो अजान होती है वो जैसे जनरल सारी अजानें होती हैं, दूसरी जो अजान होती है वो सबको अलर्ट करने के लिए, आप सारे काम छोड़ दो। ये फ़र्ज पढ़ने के लिए, जुमा अदा करने के लिए। खुतबा होता है, 4 रकात नमाजें ज़ोहर में, जुमा में 2 रकातें कर दी गई, और दो रकातों की जगह पर खुतबा, तो खुतबे की अजान होती है, उसके बाद में खुतबा होता है। खुतबे में क्या एक्सप्लेन किया जाता है? ये सब बताया जाता है, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, और जो हालात होते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताया है वो वही सब बातें बताई जाती। अच्छा, क्या खुतबे में जो मौजूदा टाइम के जो हालात होते हैं उनके बारे में भी तस्करा होता है? खुतबा है तो वही जो हुज़ूर ने बताया है, 2 रकात की जगह पर वो समझ लीजिए 2 रकात में खुतबा जो होता है वो 4 रकात हो जाती हैं। इस अजान के बाद बोलना नहीं चाहिए किसी को, अगर पंखा चलाना हो तो वो भी नहीं चलाना चाहिए, जैसे खड़ा होता है अजान। लेकिन हम जैसे हम मान लीजिए हम सुनते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि क्या बताया जा रहा है, तो ये इसका इंतज़ाम होना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। वो अरबी में होता है और बाद में उर्दू में कहीं कहीं होता है, हालांकि वो अरबी ही सही है। कब से शुरू हुई थी जुमे की नमाज, कब से शुरू हुआ? हुजूर के ज़माने से। जी हाँ, मदीना में इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, जुमे की नमाज, जुमे का जो दिन होता है उसकी बड़ी फजीलत होती है, ख़ासकर जो इस्लाम के मानने वाले हैं। और जुमे की नमाज को कहा जाता है कि एक हकीकत है, कि एक मिथ है कि जिसने 3 जुमे की नमाज छोड़ दी और वो दीन से बाहर हो गया। ऐसे तमाम सारी बातें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जुमे की जो नमाज होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो लोग जो हफ्ते भर में सारी फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देते हैं वो भी जुमे की नमाज अदा करते हैं। तो हमारे साथ मुफ्ती अरकन साहब हैं, आलिम दीन हैं। मुफ्ती साहब से हम समझेंगे कि पहले तो ये बताइए कि जुमा जो रखा गया है, लफ्ज़ है जुमा, इसका माने क्या होता है? जुमा के माना ही जामियत यानी जमा होने के। हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर, उस मालिक के नाम पर जमा हो, इसके माना है कि हम सब इकट्ठा हों और एक राय होकर अपने समाज पर नज़र करें और अपने रब को मनाने पर नज़र करें। अच्छा, जुमे को जैसे कहा जाता है कि जो हम रोज़ 5 नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनके टाइम में नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, तो क्या जुमे की नमाज और नमाज़ों से ज़्यादा फजीलत वाली है, उसमें सवाब ज़्यादा है? यकीनन सवाब के लिहाज से, फजीलत के लिहाज से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुरान की आयत, सूरत, यहाँ तक कि पूरी सूरत नाजिल की गई, तो उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको सिर्फ़ एक मकसद, सिर्फ जुमा तक महदूद कर लेना, यकीनन ये दीन की नावाक़फ़ियत है कि हम सिर्फ जुमा तक महदूद हों। जुमा हमें पूरी हफ्ते की नमाज़ों की तरतीब पर लाने के लिए और पूरे पैगाम को अपने आप में जमाने के लिए दिया गया है। अच्छा, ये क्या ये 3 जुमा जो नहीं पढ़ा जिसने जुमे की नमाज, वो दीन से बाहर? हाँ, यहाँ तक कि अहादीस और अक़वाल जो मिलते हैं कि जो 3 जुमा छोड़ देता है उस पर एक मोहर लग जाती है अल्लाह की तरफ से, गुनाहगारों की कहिए, मुनाफिकों की कहिए, तो यहाँ तक कि कुछ अहादीस ऐसी मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जुमे की नमाज पहले बहुत सारे पैगंबर आए लेकिन पहले नहीं पढ़ी जाती थी। मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए मदीना हिजरत करके, और उसके बाद से जुमे की नमाज की शुरुआत होती।
جی جی، تو اب یہ نماز کے لحاظ سے تو یقیناً یہ ہمارا اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ جمعہ کی فرضیت اور نماز کی شکل میں اتنی بڑی چیز دی گئی ہے کہ جتنا اس پہ بولا جا سکے کم ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جمعہ کا دن اولی انسانیت جب اللہ نے بنائی، مالک نے انسان کو بنایا، اس دن سے یہ جمعہ وجود میں ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا خاکہ بنانا، پتلا بنانا، اس میں روح کا ڈالا جانا، یہاں اتارا جانا، پورے فضائل انبیاء کے اس دن میں ہیں. لیکن نماز جیسی خصوصیت، خطبے جیسی خصوصیت، مسجد میں جمع ہونے کی خصوصیت وہ بالکل الگ ہے الحمدللہ. تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے شروعات جی ہوتی جی الحمدللہ. کیا تھا وہ واقعہ، کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ واقعی کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ مدینہ المنورہ جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا اور جہاں آپ آرام فرما ہیں وہ شہر ہے، اور 12 نبوی میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارات اور خط ملتے ہیں، اور سب سے پہلے پیارے آقا کی ہجرت سے پہلے یہ نماز مدینہ المنورہ میں ادا کی گئی. اچھا، کیا مقصد ہے جمعے کا، وہاں کس لیے اس کی شروعات کی گئی؟ اصل حقیقی شروعات جب ہم دیکھتے ہیں اپنے دین کے کسی بھی کام کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف کسی مسلمان کی اہمیت اور ہمدردی کے لیے دین کا عنوان نہیں ہے. اگر ہم جمعہ کو دیکھیں تو یقیناً جمعہ اتنا بڑا پیغام ہے اپنے اندر، شاید ہم یہ پیغام صحیح سے بتانا اور سمجھانا بھول گئے، ورنہ لوگ ہمارے جمعے میں وہ چاہے جس مذہب کے ہوں آپ کے قریب اور ہمارے قریب آتے. یہ اتنا اہم دن بنا کر ہمیں دیا گیا. مفتی صاحب، جہاں تک میری جو تھوڑی بہت جانکاری ہے وہ اس لیے ہے کہ جب پروفیٹ محمد صاحب نے جو ہے جمعے کے دن کی شروعات کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ بڑی گیدرنگ ہوگی، بستی کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، ان کے حال چال ان کو مل جائیں گے کہ ان کے سماجک جو حال چال ہیں، سیاسی حال چال کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں، یہ سب جاننے کے لیے سب ایک اس بڑے نماز کا وہ اہتمام کیا گیا تھا. بالکل بالکل، حقیقت یہی ہے کہ نماز کی اجتماعیت یا نماز کی جماعت جو اس کا طرز عمل ہے وہ مکمل طور پر انسانی تخیل و خیال کو رکھنے کے لیے انسان کن حالات میں جمعہ کو اس لیے لایا گیا کہ تمام قرب جوار کی مسجد کے امام مؤذن وہ سب آئیں اور پورے سماج پر سیاسی طور پر کہیے، پولیٹیکل طور پر کہیے، ایک اچھی نظر ہو اور مکمل طور پر پرسان حالی ہو. مطلب سب سے پوچھا جائے، احوال لیے جائے، آپ کا محلہ کیسا ہے، آپ کے غریب لوگ کیسے ہیں، آپ کے ہاں تجارت کا، بزنس کا کیا عنوان ہے. تو اس طریقے سے جمعہ کا عنوان ہے کہ اس دن اگر اس کی ہم صحیح فضیلت کو سمجھ سکیں تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم صبح سے اور جمعہ تک موقع ہی نہ پائیں کہ ہم صرف انہی کاموں میں لگیں کہ آخر آج اللہ نے ہفتے بھر میں ایک وقت دیا ہے کہ جس میں ہم اللہ کی رضا، رسول اللہ کا طرز عمل بھی حاصل کریں گے اور لوگوں کی پرسان حالی، ان کا خیال، غریب ہمارے کیسے ہیں، ہمارے یتیموں کا حال کیسا ہے، ہماری بیوہ ماؤں کا حال کیسا ہے، ہماری بہنوں جو مطلقہ ہیں ان کا حال کیسا ہے، سماج کس دور اور کس کگار پہ کھڑا ہے، اور بغیر کسی مذہب اور بغیر کسی اور دوسرے فرقے اور اس کے امتیاز کے ہم پوری انسانیت پر جمعہ بلحاظ جمعہ نظر کر سکیں کہ آخر ہمیں اگلے ہفتوں سے، اگلے موقعوں سے کس طرح قدم اٹھائیں تو یہ سارے حالات درست ہو. صاحب ایک بات اور، ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیے، کچھ بھی آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے ورنہ گناہ پڑے گا. ہم چپ چاپ سنتے رہتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ ہے کیا. تو ہمارے یہاں اس کا ایکسپلین بھی نہیں کیا جاتا خطبے کے اصل معنی کیا ہیں، خطبے میں کیا بتایا جاتا ہے. بالکل بالکل حقیقت ہے، اور یہ بات بہت زیادہ عیاں کرنے والی ہے. ہم خاص طور پر اپنے محترم ائمہ اور خطبہ سے ضرور گزارش کریں گے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ ایسی خاموشی کے ساتھ خطبے نہ دیں یا پھر ایسا بندھا ٹکا کتابوں کے حساب سے خطبے نہ دیں. ضرورت کے لحاظ سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اولی حکم جمعہ کا جب آپ دیکھیں گے، نظر کریں گے تو واقعی وہ پورے ہفتے کا ایک کفارہ ہے. یعنی جو گزر گیا اس پر ایک مکمل بحث ہے، اور جو آ رہا ہے اس پر ایک مکمل بحث ہے کہ ہم جانیں کہ آخر ہمیں کس طور پر جانا اور گزرنا ہے. یہ ضرور ہے. 2 باتیں میں یہ کہوں گا کہ یقیناً کیونکہ ہم عربی سے اتنا واقف نہیں ہیں تو اب کیونکہ عربی اس لیے خطبے میں بولی جا رہی ہے کہ وہ اتباع رسول کی وجہ سے، لیکن اس عربی کا مطلب کیا ہے، اس میں پیغام کیا دیا جانا چاہیے، تو اس میں ہمارے محترم اور وہ سینے سے لگنے والے امام
ہم ان کا احترام کرتے ہیں. چاہیے کہ خطبے سے پہلے آنے والے وقت اور آنے والے حالات کے اوپر وہ اردو میں لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں, اور یہ بھی بتاتے رہیں بار بار یہی آیات خطبے میں آج پڑھی جائیں گی اور انہی کو غور سے آپ اتباع رسول کی بنا پر آپ سنیں گے, اور میں اس کو آپ کو اپنی زبان میں سمجھا سکھا رہا ہوں. اچھا, ایک مفتی صاحب, ایک ہم گئے تھے ایک مسجد میں جے پور میں, ہم نے نماز پڑھی تھی, تو وہاں بڑا اچھا طریقہ میں نے دیکھا کہ وہ جو نماز, جیسے جمعے کی نماز میں جو آیتیں پڑھنے والے ہیں, تو اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا پہلے مفتی صاحب نے وہاں کے بتایا کہ دیکھیے آج فلاں فلاں آیت میں پڑھوں گا اس میں نماز میں سورہ فلاں فلاں, اور وہ اس کا مفہوم یہ ہے وہ فلاں وقت نازل ہوئی تھی اور کیا تھا, کیوں نازل کی گئی تھی, اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا سا ایکسپیرینس. پھر جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو بڑا تھوڑا سا دل لگتا تھا. بالکل, یہ بات بھی بہت اہم ہے اور بتانے کی کرنے کی ہے. ہم ان کے محسن ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے اتنا توقع سمجھی اور ساری چیزیں بتائی ہیں الحمدللہ. اور حقیقت میں ہمارے امام ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہیں کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا ہے اور خطبے میں آیات اور یہاں تک کہ نماز میں آیات انہوں نے اس کی ایک بہترین, نبی ایک عالم نے بہترین بیان دیا تھا کہ ایک بہترین تیاری کے ساتھ آپ 5 منٹ دیجئے تو لوگوں کی ایک دلچسپی الگ سے بڑھے گی. لیکن ہوتا کیا ہو رہا ہے وہ ہم جان رہے ہیں, بڑی کمی ہمارے اندر, بڑی کوتاہی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے, حقیقت میں ہونا چاہیے کہ ہم آیات کا انتخاب, احادیث کا انتخاب اور پیغام کا انتخاب کر کے اس کو پہلے اردو میں اپنی زبان میں بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کریں اور پھر اسی کو خطبے کے انداز میں, تلاوت کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. اچھا, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے آپ جتنی پہلے مسجد میں پہنچیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. بالکل بالکل حقیقت ہے. حدیث موجود ہے کہ جس میں کسی کو اونٹ کے مقابلے میں ثواب دیا جا رہا ہے, کسی کو اور دوسرے مقابلے میں ثواب دیا جا رہا ہے, حدیث موجود ہیں. تو خیر, کیونکہ جس چیز کو فضیلت میں رکھا گیا کہ یہ استجابت کا مطلب مقبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العزت اس دن بہت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, پوری انسانیت اکٹھی ہوئی ہے تو مالک کو بڑا فخر ہوتا ہے. تو اگر ہم اس دن اور اچھی تیاری, دنیا کے اسباب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً وہ ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں 1 سے 2 باتیں اور کرنا چاہوں گا آپ سے, اور میرے دل میں ہے کہ میں رکھوں ہر مسجد میں اور ہر فرد تک یہ بات پہنچے کہ اس کو عبادات کا تعلق ہو یا پھر ہمارے دینی معاملات کا تعلق ہو, جیسا کہ آج رنگ ہے ہمارے اس دیش کا, ہم اپنی عبادات کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ صرف عبادت ہم تک محدود نہیں ہے, نبی کا پیغام ہم تک محدود نہیں ہے, بلکہ نبی کا جو بھی پیغام ہے وہ رحمت للعالمین اور تمام تر لوگوں کے لیے, آپ مکمل انسانیت کا پیغام لے کر آئیں. تو ہم کچھ ایسا اظہار کریں, جیسے میں نے چند چیزیں نوٹ کی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ اصل ہے تو ظہر کی نماز ہم روز پڑھتے ہیں, لیکن اس کا پیغام بالکل بدل جاتا ہے جب یہ اپنے روپ میں آتا ہے کہ آپ ظہر میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی تلاوت زور سے نہیں ہوتی, لیکن جمعہ میں تلاوت بڑی بہترین انداز سے کی جاتی. اور آپ دیکھتے ہیں ظہر میں نماز رکعت 4 ہیں لیکن جمعہ میں 2 رکعت ہیں. تو بہت ساری خصوصیتیں اور بہت ساری اس کے اندر فضیلت ہمارے لیے بڑھائی گئی. ہم اس کو جانیں, سمجھیں اور اس پیغام کو اپنے پورے ہفتے کی تیاری میں لگائیں اور اگلے ہفتے کی تیاری تک ہم اس کو اپنے اندر لائیں. اللہ, ایک بڑی آپ نے یہ بات کی تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد آ گئی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں تک پہنچے. ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں, آپ نے کہا 4 رکعت ہو گئی, اور اس کے بعد بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہ پھر ظہر کی بھی نماز فرض پڑھتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیں ظہر کی ہی نماز کو جمعہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے دیا. اور حقیقی معنی جب آپ اور گہرائی اور تھوڑا لمبی بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی, لیکن حقیقت یہ کہ جو ہم 2 خطبے سن رہے ہیں, جو ہمیں پورے طور پر ایک پیغام اور شیڈول دیا جا رہا ہے, لوگوں میں چلنے, لوگوں کی ہمدردی اور ان کی تمام درد بانٹنے کا ایک خطبہ جو دیا جا رہا ہے, اللہ اور رسول کی عظمت کا اور ان کے دیے ہوئے احکام کا جو خطبہ دیا ہے, 2 خطبے, وہ ہماری 2 رکعت کے مانند ہیں الحمدللہ. تو 2 رکعت اس لیے اللہ رب العزت نے انعاماً موقوف فرما دی ہیں کہ یہ 2 رکعت تمہارے 2 خطبوں کی ہو گئی اور 2 رکعت تمہیں اب جمعہ کی, یعنی اس میں ظہر بھی آپ کی ادا ہے اور اس میں آپ کا جمعہ بھی ادا ہے. اچھا صاحب, 2 اذانیں بھی ہوتی ہیں, ایک پہلے اذان دی جاتی ہے, ایک دوسری اذان دی جاتی ہے, اور اس کی وجہ اس کی وجہ بہت خوبصورت ہے. میں نے یہ ابھی ذہن میں چل بھی رہا تھا کہ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ 2 اذانیں کیوں ہیں. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہمیں ایک بہت بڑی اتباع ملی اور صحابہ نے اس کو دل سے تسلیم کیا. اور آپ سوچیں کہ کچھ بھی شریعت میں ہے تو وہ کسی حکمت سے خالی نہیں. کیا خوبصورتی ہے کہ رب نے فرمایا
کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو ہر کام چھوڑ دو. اذان ہو گئی تو اب ہر کام آپ کے لیے کرنا بالکل ایک تاکیدی طور پر کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، اب اللہ کی طرف بڑھنا. ایک سہولت اللہ نے ہمیں اور عطا فرمائی کہ یہ جو اذان ہو رہی یہ بھی جمعہ کی، لیکن جو اگلی اذان ہے وہ اس لیے ہمیں دی گئی تاکہ اللہ کا جو یہ بہت سختی کا حکم ہے یہ نہ ٹوٹے. جو ہم دوسری اذان بیٹھے ہوئے اور خطیب امام صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے اذان ہو رہی کہ اس کے فوری بعد اب جمعہ ادا ہوگا، یعنی اللہ کا وہ جو حکم ہے سورہ جمعہ میں اس کی ادائیگی میں کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہ آئے. اس کمی سے بچانے کے لیے دوسری اذان ہمیں خلفائے راشدین سے ملی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو آیت اتری جو ہے اس کے نماز کے متعلق، اس میں ایک چیز اور دیکھیے مفتی صاحب، آپ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایک تو آپ فوراً جو بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیجیے اور فوراً مسجد کی طرف جمعے کی نماز ادا کرنے جائیے. اور دوسرا یہ ہے اس میں کہ جب آپ نماز ادا کر لیں تو فوراً اپنے کام کے لیے بکھر جائیے، اپنے کام پہ نکل جائیے. بالکل بالکل. اور پیغام ہی کچھ عجیب ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. کیا عجیب اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام کہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف تسبیح لے کر یا مصلی پکڑ کر ہی مکمل طور پر دنیا کو چلاؤ گے، نہیں، وہ پیغام وہاں تک ہے. اور دنیا کا، کیونکہ دنیا جدت چاہتی ہے، اس میں بڑی محنت کوشش، اور اللہ رب العزت نے اس میں کوشش کا بڑا امکان رکھا ہے. یقیناً حد اللہ رب العزت نے اس کو مقدر ہمارے نصیب کی لکھی، لیکن اس میں محنت بہت اہم ہے. تو اللہ کا بڑا خوبصورت امر اور حکم کہ اب جب تمہیں سارے پیغام مل گئے ہمارے ائمہ ممبر رسول سے، تو اب آؤ لوگوں میں نکلو اور ان پیغاموں کو بانٹ کر لوگوں کی مکمل دردوں کا حصہ بنو اور پھیل جاؤ اپنی مضبوطی کے لیے، اپنے ذریعے معاش کے لیے، اپنی بزنس کے لیے. جب تم مضبوط ہو گئے تو سماج مضبوط ہو گیا الحمدللہ. تو یہ مفتی ارکن صاحب تھے، ان سے ہم نے بہت ساری باتیں سمجھی. عالم دین ہیں کہ ہم صرف کوئی چیز ادا مت کریں فرض سمجھ کے، ہم اس کو سمجھیں. دین سمجھنے کی بھی بڑی چیز ہے، جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہم انسانیت کے قریب آتے جائیں گے.